अस्सलाम वालेकुम। आज कहानी है उन सियासी रहनुमाओं की जिनके सियासी कैरियर को आसिफ जरदारी ने बर्बाद कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो साहबा की ज़िंदगी में वो सियासी रहनुमा सिंध के अंदर इस पोजीशन में थे कि बड़े बड़े सरदारों के साथ भी टक्कर खाकर जीत कर असेंबलियों में पहुंचते थे और उसके साथ साथ वफ़ादार साथियों में शुमार होते थे। लेकिन 2007 के बाद जैसे ही ये पार्टी बेनज़ीर भुट्टो साहबा के जाने के बाद जरदारी ख़ानदान के हवाले हुई, तो जरदारी ख़ानदान ने किस तरह से एक एक करके उन तमाम लोगों को साइडलाइन किया जो बेनज़ीर भुट्टो के वफ़ादार साथी समझे जाते थे। इस तरह से उनके सियासी कैरियर के साथ भी खिलवाड़ किया गया। कई लोगों को तो जेलों में डलवाया गया और कुछ लोगों को उनके मुखालफिन को सामने लाके उनके खड़ा किया और इस तरह से वो जो हल्के जहाँ से पीपल्स पार्टी के कारकुन जीत कर आते थे वहाँ फिर सरदार और बासर लोगों के ज़रिए वो इलेक्शन जो है जीत कर उन लोगों को शिकस्त दी गई। ये सारा किस्सा किस तरह से हुआ, क्यों हुआ और क्या वजह बनी, इसके बारे में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत तो मैंने पहले ही की थी उरूज व ज़वाल की, वो की थी अवैस टप्पी के साथ कि अवैस टप्पी मुँह बोला भाई आसिफ जरदारी का और उसका एक उरूज था, उनका सिक्का चलता था, जहां नाम लिया जाता था उसके बाद हर चीज़ ख़त्म हो जाती थी। सिंध के अंदर उनके साथ प्रोटोकॉल में दर्जनों गाड़ियां चलती थीं, कई आईजीज़ और उसके साथ ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस के अफसरान उनके दर पर खड़े होते थे और इस तरह से एक शख्स की बादशाहत थी जिसको आसिफ जरदारी ने तहस नहस कर दिया और उनकी ज़िंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ किया कि आखिर में उनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम हुए और आज वो मंजर से गायब है, लेकिन शुक्र है उनकी जान बच गई। इसी तरह से बहुत सारे लोग थे जिनके सियासी कैरियर के साथ सिंध के अंदर खेला गया और ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बिल्कुल करीबी साथी समझे जाते थे और मुश्किल हालात में भी, आमरियत में भी वो उनके साथ खड़े रहे। शुरुआत तो मैं बहुत सारे लोगों से कर सकता हूं, लेकिन मैंने कुछ 10 से ऊपर नाम चुने हैं जिनको आज मैं पहले एपिसोड में बात करूंगा। उसके बाद फिर मज़ीद लोगों के बारे में भी आपको कहानियां बताऊंगा कि आखिर 27 दिसंबर 2007 में बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब शहीद हुई तो उसके बाद पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर पूरा मुल्क और स्पेशली सिंध के अंदर क़यामत जैसी सूरत हाल थी। लोग रो रहे थे और अफसोस का इज़हार कर रहे थे और ऐसे लग रहा था जैसे हमारे घर का कोई फ़र्द हमसे बिछड़ गया हो। लेकिन इस दौरान अचानक आसिफ जरदारी की एंट्री होती है और पता नहीं स्क्रिप्ट पहले से लिखा हुआ था या कुछ और था, बहरहाल वो स्क्रिप्ट के ज़रिए जैसे ही आते हैं मोहतरमा को दफना कर पार्टी की क़यादत खुद लेते हैं। और उस ज़माने में मेरी मखदूम अमीन फ़हीम से भी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अब पार्टी के मामलात मेरे हाथ में नहीं हैं। बावजूद इनके कि मखदूम अमीन फ़हीम ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस जो 4 पीपी वाले हैं उनका सरबराह था, लेकिन इनसे आसिफ जरदारी ने पार्टी की तमाम बागडोर जो है वो ले ली क्योंकि यही पार्टी थी जो इक़्तिदार में आती थी और आज भी यही पार्टी आसिफ जरदारी के कंट्रोल में है और जो 3 पी वाले हैं वो बिलावल के हाथ में। तो बिलावल बज़ाहिर कुछ भी उनके हाथ में नहीं है, असल पार्टी जो इलेक्शन जीतती है या इलेक्शन लड़ती है वो वही है 4 पी वाली। तो सबसे पहले कि आसिफ जरदारी साहब जो है वो उनके बारे में तासुर था कि ये यारों के यार हैं, दोस्तों के दोस्त हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने दोस्तों को उठाकर लेके जाते हैं और उनको बनाते हैं। लेकिन आसिफ जरदारी का दूसरा रूप उन दोस्तों ने भी नहीं देखा था जो इस गुमान में थे कि हमारा यार तो अब आ गया है, पार्टी उसके कंट्रोल में है और इलेक्शन हम जीत गए हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहबा के खून के बहाने इक़्तिदार मिला और इक़्तिदार ऐसा मिला कि आज 20 साल होने वाले हैं, लेकिन इस 20 साल में न सिंध ने कोई खुशहाली देखी है और न ही पाकिस्तान के अंदर कोई जमहूरियत परवान चढ़ी है। अगर चढ़ी है तो डील की सियासत और मुनाफ़क़त, मफादात की जंग और अरबों खरबों रुपए की करप्शन और इस तरह से अपने लोगों को, नए लोगों को लेकर आकर और दूसरों की ज़िंदगी ख़त्म करना। अब मैं आपको कुछ नाम गिनवाता हूँ जिन लोगों के साथ क्या हुआ और मैं फिर आखिर में उनके बारे में बताऊंगा कि वजह क्या थी इनको साइड लाइन करने पर। सबसे पहले आते हैं हम नौशेर व फ़िरोज़ पर। नौशेर व फ़िरोज़ से एक बड़े मोअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं सैयद ज़फ़र अली शाह। ये MNA रहे, कई दफ़ा इलेक्शन मतलब वो जीते, मतलब उनका सियासी कैरियर नाकाबिल शिकस्त रहा और बेनज़ीर भुट्टो साहबा इन पर बहुत ट्रस्ट करती थी।
یہ سادہ آدمی تھے. اس دنیا داری اور دیگر جو کرپشن کے معاملات ہیں ان میں سے کئی مطلب آپ کوسوں دور ہی رہتے تھے، لیکن آصف زرداری نے ان کے کیریئر کے ساتھ بھی کھیلنا شروع کیا اور یہاں ان کو مکمل طور پر پارٹی سے سائیڈ لائن کر کے وہاں ان لوگوں کو لایا گیا جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے مخالف تھے، پرویز مشرف کے ساتھ ہی رہے، ڈکٹیٹرشپ میں کاف لیگ میں رہے، اور اس طرح سے اس شخص کو ریپلیس کیا گیا. اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نئے شاہ صاحبان اور اس کے ساتھ عالم بلوچ قتل کیس کے آپ بارے میں سنا ہوگا کہ عالم بلوچ ایک بیوروکریٹ تھے جن کو حیدرآباد میں مارا گیا، اور ان کے بیٹے کو بھی پھر بعد میں پیپلز پارٹی میں لایا گیا. یہ ایک بڑی کیا کہیں گے کہ ایسی سچویشن ہے جس پر میں کبھی الگ پروگرام کروں گا کہ جس شخص کے قتل کا الزام جس کے اوپر ہو، آج اسی شخص کے بیٹے آصف زرداری کی پارٹی میں ہیں اور وہ سائیڈ میں ہی گھوم رہے ہیں، ان کو کوئی اہمیت بھی نہیں ملتی. بہرحال ظفر علی شاہ صاحب کا کیریئر، انہوں نے سیاسی کیریئر اس طرح سے ختم کیا کہ مخالف گروپ کو اتنا طاقتور کر دیا کہ اس شخص کے سارے جو معاملات ہیں وہ ڈاواڈول ہو گئے. کئی برادریوں کو خریدا گیا، ان برادریوں کے اوپر پریشر ڈالا گیا، اور اس طرح سے ایک ووٹ بینک جو ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں ٹوٹا پیپلز پارٹی کا، وہ پیپلز پارٹی نے بااثر لوگوں کے ذریعے اپنا کھویا اور ان لوگوں کے ذریعے اس جو ہے نا حلقے میں اپنا انتخاب لڑ کر اور سیٹیں نکالیں. اب اس پہ میں آخر میں کہوں گا کہ یہ صحیح کیا یا غلط کیا. دوسرا آتے ہیں میرپور خاص سے علی نواز شاہ. سید علی نواز شاہ ایک شریف انسان ہے اور یہ بھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بڑے قریب ساتھی رہے ہیں، بھائیوں جیسے. انہوں نے لاٹھیاں کھائیں. بے نظیر صاحبہ جب لاہور واپس آئی تھی اس وقت بھی جو تشدد ہوا تھا وہ علی نواز شاہ کے اوپر ہوا تھا. علی نواز شاہ نے بہت ساری صعوبتیں برداشت کیں، اور یہ جب پہلا ٹینیور تھا تو یہ ایگریکلچر کے منسٹر بھی رہے. آصف زرداری کو بے نظیر صاحبہ کے بہت قریب ساتھی جو ہیں وہ پسند نہیں تھے، تو اس لیے علی نواز شاہ کے خلاف ان کے اپنے بھتیجے کو سامنے لایا گیا، اور علی نواز شاہ نے اس بھتیجے کو بھی جو جب شکست تو اس طرح سے دی کہ نچلی سیٹ ہار دی اور ایم این اے بن گئے، اور ایم این اے بننے کے بعد وہ ایک جو ہے پارلیمنٹ کے ممبر تو بن گئے، اپنی سیٹ انہوں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے بچا لی تھی پچھلی الیکشنوں میں. لیکن اس بار الیکشن میں کیونکہ ٹف مقابلہ کیا گیا، لوگوں کو پیسے دیے گئے اور پری پلان ایک چیزیں بنی ہوئی تھیں کہ بھائی ڈیل تھی کہ سندھ کے اندر کوئی اور نہیں جیت پائے گا، تو اس لیے علی نواز شاہ کو انہوں نے جیتنے نہیں دیا، اور یہی ہوا. ذوالفقار مرزا اور اس کی پوری فیملی کو بھی سیاست سے اور خاص طور پر پارلیمانی سیاست سے آؤٹ کیا گیا. تو علی نواز شاہ بہت شریف انسان. آج بھی اگر کوئی بندہ کہے گا کہ علی نواز شاہ کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگ سکتا، لیکن نیب سے ان کو پکڑوا کر جیل میں ڈال کر ان کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی، اور بعد میں وہی کیس جھوٹا ثابت ہوا اور علی نواز شاہ کا سیاسی کیریئر آصف زرداری نے یوں برباد کر دیا. جبکہ یہ وہ شخص تھے جو بے نظیر صاحبہ کے بہت کلوز بھی رہے، اور یہ بلاول ان کے ہاتھوں میں کھیلے بھی ہیں. لیکن آج کیونکہ پارٹی کسی اور کے حوالے ہے تو وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا. ستار راج پر ایک عام کارکن تھے. وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر جو ہے وہ ایم پی اے منتخب ہو کر آتے تھے نوشر و فیروز سے، اور سندھ اسمبلی میں ان کی جو ہے وہ بہت کیا کہیں گے کہ ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے اچھا رول رہا ہے. رفیق انجینئر کے زمانے میں، اور اس کے ساتھ ایک لیاری کے بلوچ صاحب ہوتے تھے، تو بہت زیادہ یہ اس زمانے میں ایکٹیو ہوتے تھے جب مشرف کا دور تھا، کیو لیگ تھی، اور اس زمانے میں انہوں نے اچھا رول پلے کیا سیاسی کارکن کی حیثیت سے. لیکن آخر میں ان کے سامنے بھی ایک ٹھیکیدار کو لایا گیا اور آصف زرداری نے ان کو بھی کھڑے لائن لگا دیا. ایک شخص تھے میاں مٹھو، وہ بھی پیپلز پارٹی سے ایم این اے بنتے تھے. ان کو خواتین کے خلاف اور ہندوؤں کے لڑکیوں کو مسلمان بنانے کے معاملات کے آڑ میں سائیڈ پہ کیا گیا. وہ بھی بہت پاور میں تھا، لیکن اتنی پروپیگنڈا ہوئی اور اتنا ان کے سامنے لیے مسئلہ ہوا کہ ان کو سائیڈ لائن کیا گیا اور ان کا بھی کیریئر سیاسی ختم ہو گیا. اس کو بہت سارے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہونا چاہیے تھا جو ہوا، مگر پھر بھی ایک شخص کا یہ جو سیاسی کیریئر تھا وہ زرداری صاحب کے ہاتھوں تباہ ہوا. اب آتے ہیں ایک اور شخص ہیں گھوٹکی سے، سردار احمد علی پتافی.
سردار احمد علی پتافی بہت شریف انسان، اچھے انسان، پڑھے لکھے ایک سرداروں میں، اور مطلب باقی ان کا قبیلے کے ساتھ کیا رویہ تھا آئی ڈونٹ نو، مگر احمد علی پتافی ہمیشہ سندھ کے معاملات یا جو پاکستان کے معاملات ہوتے تھے اس میں سندھ اسمبلی میں اچھا بولتے بھی تھے اور ان پر ایکشن بھی لیتے تھے. کاروکاری، بچیوں کی قتل عام، اس کے بھی خلاف ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی اچھی تعلیم دلائی، اور اس طرح سے ان کی بیٹی بھی ایک جو ہے وہ کسی اچھے ادارے میں کام کرتی ہے، بیٹے بھی پولیس میں ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کامریڈ تھے اور بعد میں وزیر بن گئے. تو سردار احمد علی پتافی کو بھی آصف زرداری کے دور میں ان کا سیاسی کیریئر ختم کرنے کی کوشش کی گئی، مطلب ان کو بہت زیادہ تکالیف ملیں اور پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو اس طرح سے احمد علی پتافی کو بھی انہوں نے سائیڈ پہ کیا تھا، اور اس کے بعد ان کے بیٹوں پر ہاتھ رکھا گیا. اور یہ جو بیٹے ہیں ان کے اصل جو وارث ہیں جس کو انہوں نے جانشین بنایا، ہالار پتافی، ان کو ٹکٹ نہیں ملا، لیکن باری پتافی جن کے اوپر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں، یہ کامریڈ ہوتے تھے جی ایس این کے، اور اس کے ساتھ اور بھی میں بہت ساری کہانیاں بتا سکتا ہوں، لیکن فی الحال اتنا ہی. تو ان کو جو ہے پیپلز پارٹی نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا اور ان کو جو ہے وزیر بنایا، ان کو لے کے آئے، اور انہوں نے آتے ہی پہلی منسٹری میں اتنا مال بنایا سردار شاہ کے ساتھ مل کے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہو. تو یہ سارے قصے ہیں کہ احمد علی پتافی بھی چلے گئے. اب آتے ہیں مخدوم خاندان کے بارے میں. تو مخدوم خاندان کا بھی سیاسی کیریئر ابھی کوئی خاص نہیں ہے. مخدوم خاندان سے بھی آصف زرداری خوش نہیں ہے، اور آصف زرداری نہیں چاہتے کہ مخدوم خاندان پیپلز پارٹی میں ہو. یہی وجہ ہے کہ مخدوم جمیل الزماں انہوں نے بیانات دیے تھے بیچ میں، اور پھر ان کا بھی سافٹ ویئر کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہو کہ پولیس کے ذریعے مقدمات درج کر کے ان کے قریبی ساتھیوں کو اریسٹ کر کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا، اور یہی لوگ پھر فریال ٹالپور کے پاس پھولوں کی پتیاں لے کے اور گلدستے لے کے چلے گئے اور معافی تلافی کر لی. لیکن مخدوم امین فہیم کو بھی آصف زرداری نے سائیڈ لائن کیا. مخدوم امین فہیم کا بھی جو سیاسی کیریئر تھا یا جو ان کے پاس پاور تھے وہ سارے کے سارے آصف زرداری اور زرداری گروپ یا مافیا جو بھی بولیں ان کے سیاسی طور پہ انہوں نے ان کا بھی ستیہ ناش کیا. لیکن مخدوم امین فہیم خاموشی میں مر گئے. مخدوم امین نے کبھی بھی اختلاف رکھنے کی جرت نہیں کی، اور آج بھی ان کی فیملی جرت نہیں رکھ پا رہی. مخدوم امین فہیم بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک وفادار ساتھیوں میں شمار ہوتا تھا. بے نظیر بھٹو صاحبہ ان کو بہت ٹرسٹ کرتی تھی، ان پر وزیر اعظم کی بھی ان کو پیشکش ہوئی تھی، ان کو ٹھکرایا گیا. لیکن آصف زرداری نے ان کے پیٹھ میں چھرا گھونپا. جب نیا وزیر اعظم بنایا جا رہا تھا پاکستان میں تو انہوں نے مخدوم امین فہیم کے بجائے یوسف رضا گیلانی پر ہاتھ رکھا، اور یوسف رضا گیلانی پر ہاتھ رکھنے کی بھی کئی وجوہات تھیں، لیکن مخدوم امین کو اس نے وزیر اعظم بننے نہیں دیا. تو یہ چیز ان کے چہرے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ مخدوم امین فہیم جب ایوان میں تھے تو وہ بالکل مایوس لگ رہے تھے، اور اس طرح سے بہرحال ان کا ایک سیاسی کیریئر کہیں یا سیاسی عروج جس طرح سے ان کو آنا تھا وہ ان کا نہیں آیا. اور ایون جب یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دیا گیا تب بھی جو سیکنڈ آپشن پہ لایا گیا وہ بھی پرویز صاحب کو جو ہے کیا گیا وزیر اعظم پاکستان کا، لیکن ان کو جو ہے پھر بھی موقع نہیں دیا گیا. تو یہ ایک دل میں بہت بڑی انتقامی کارروائی تھی جس کے نتیجے میں مخدوم امین فہیم وزیر اعظم نہ بن پائے، اور ایون وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ ان کی کوئی بعد میں جو پارٹی کے اندر پوزیشن تھی وہ بھی کوئی خاص نہیں تھی، لیکن وہ چلتے رہے. اور اب بھی ان کے خاندان کے ساتھ یہی کیا جا رہا ہے کہ مخدوم جمیل الزماں جو اس وقت گدی نشین بھی ہیں اور سروری جماعت کے روحانی پیشوا ہیں، تو ان کو بھی کبھی کبھی اگر کوئی بیان دیتے ہیں تو ان کو بھی یہ ایسا میسیج بھیج دیتے ہیں کہ وہ خود پھر جو ہے ان کی فیملی اور بچوں کے پریشر میں آ کے واپس آ جاتے ہیں. جبکہ مخدوم فیملی اس وقت بکھر چکی ہے. مخدوموں کے پاس نہ پراپرٹی ہے اتنی، نہ کوئی اور سپورٹ ہے. ان کے جو دوسرے کزنز ہیں ان کے پاس بہت زیادہ پراپرٹی ہے، پیسے بھی ہیں، ہر چیز ہے، لیکن مخدوم اس وقت بہت کمزور پوزیشن میں ہیں. تو مخدوموں کا بھی اگلے جو فیوچر میں جو حالات ہیں اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ ان کا بھی کوئی سیاسی مستقبل کوئی اچھا بھلا نہیں ہے. اب آتے ہیں موجودہ وقت میں. موجودہ وقت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب آئی تھی تو ذوالفقار مرزا اور آغا سراج درانی سیکیورٹی انچارج تھے. تو آغا سراج درانی کو بھی
شروع کے زمانے میں جیسے ہی یہ پہلا الیکشن ہوا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بعد، تو آغا سراج درانی کو وزیر بلدیات بنایا گیا۔ بے تحاشا اختیار تھے، جہاں چاہیں جس کو چاہیں نوکریاں دیں، جہاں جو کرے ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور اس کے زمانے میں ڈھولو کا بھی قصہ منظر عام پہ آیا تھا، جو ڈھولو ان کے پی ایس تھے، اور کرپشن کے سنگین الزامات ان کے اوپر پھر بعد میں عائد ہوئے۔ تو آغا سراج درانی کا بہت زیادہ ایک نام، پاور، اور آصف زرداری کا کلوز دوست اس طرح کے تاثر دیے جاتے تھے۔ اور اس کے بعد جب ان کی وزارت ختم ہوئی تو ان کو اسپیکر بنایا گیا، اور 2 ٹرم میں یہ اسپیکر بھی بنے۔ اور سندھ اسمبلی کے اندر تقریباً کوئی 12 سے 13 ارب روپے کی کرپشن جو ہوئی ہے وہ بھی آغا سراج درانی کے زمانے میں ہوئی، اور نثار کھوڑوں کا کچھ زمانہ، اور پھر آغا سراج درانی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آغا سراج درانی آصف زرداری کے بہت کلوز سمجھے جاتے تھے، لیکن آصف زرداری نے اس بار آغا سراج درانی کا پورا جو معاملہ ہے وہ کسی حد تک صاف کر دیا ہے، پتہ صاف کر دیا، اور ان کو کوئی وزارت نہیں ملی ہے اسپیکر کے بعد۔ وہ جیسے ہی اسپیکر بھی ایک نئے خورشید شاہ کے بھتیجے کو کیا گیا، تو اس طرح سے آغا سراج درانی کا بھی سیاسی کیریئر، خاص طور پر جو ایک سینئر رہنما ہے، ان کو بھی سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ کوئی وزارت ان کے پاس نہیں ہے، کوئی ان سے پوچھتا بھی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اور اس طرح سے بہت سارے ان کے جو کہانیاں، قصے ہیں کہ وجہ کیا ہے۔ وجہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی حساب کتاب صحیح نہیں دیا، اور اب جو معاملات ہیں وہ حساب کتاب کے ذریعے ہی ہوں گے، تو نئے لوگوں کو موقع دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ حیدرآباد سے زاہد بھرگڑی تھا، اس کا بھی قصہ ختم کر دیا گیا، وہ بھی ایم پی اے بنتے تھے۔ تو اوورآل اگر پوزیشن دیکھیں کہ اس وقت امتیاز شیخ جو پیر پگاروں کے ساتھ ہوتے تھے، بیوروکریٹ تھے، جام صادق کے پی ایس بھی رہے، اور اس زمانے سے لے کر اس شخص نے ہمیشہ جو ہے وہ جہاں پلڑا بھاری دیکھا وہیں چھلانگ ماری۔ اب امتیاز شیخ پچھلی گورنمنٹ میں انرجی کے منسٹر تھے، اس کے اوپر بھی کرپشن کے الزامات ابھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ہیں، جس کی وجہ سے ان کو وزارت نہیں دی گئی ہے۔ تو امتیاز شیخ جس مقصد کے لیے پیپلز پارٹی میں گئے تھے وہ مقصد تو پورا نہیں ہوا، ایم پی اے ضرور بنے لیکن اب منظر سے غائب ہیں۔ اسی طرح سے منظور وسان، ان کے بیٹے کو ایم پی اے بنایا گیا لیکن وزارت نہیں ملی۔ اور یہ سارے وہ لوگ ہیں، خاص طور پر منظور وسان، آغا سراج درانی، جو آصف زرداری کے کلوز سمجھے جاتے تھے ذوالفقار مرزا کے بعد، لیکن ان کا بھی سیاسی کیریئر ختم ہو چکا ہے۔ اور نواب وسان جو ایم این اے بنتے تھے، ان کو بھی اس بار جو ہے آصف زرداری گروپ نے سائڈ پہ کر دیا، اور ان کو کوئی اہمیت نہیں ملی۔ اور اس طرح سے ایک کیا کہہ سکتے ہو کہ آپ قائم علی شاہ کے ساتھ بھی سین ہوا آصف زرداری کے زمانے میں، کیونکہ قائم علی شاہ کو ہٹا کر مراد شاہ کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ کرپشن کی جو گنگا ہے اس میں تھوڑی سی تیزی آ جائے۔ گنگا ایک پاک پویتر نام ہے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں ایک دریا جو ہے وہ زیادہ تیزی سے بہے۔ تو کئی لوگوں کی کیریئر کے ساتھ کھیلا گیا۔ اس کا مقصد پہلا یہ تھا کہ جو بے نظیر بھٹو کے قریبی ساتھی تھے ان کو آصف زرداری پسند نہیں کرتے۔ سیکنڈ، نئے لوگ، مخالف لوگ، ان کو لایا گیا تاکہ وہ مالی طور پر بھی طاقتور تھے۔ ایک کارکن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا یا کسی اور کے پاس جتنا ایک سردار وڈیرے کے پاس ہوگا، اور ڈنڈا بھی ہوگا، کرائم بھی کروائے گا۔ تو اس لیے ان لوگوں کے اوپر آصف زرداری نے ہاتھ ڈالا جو لوکلی پاورفل رہیں، اور آصف زرداری کے زمانے میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے سردار بھی پیدا ہوئے۔ تیسرا یہ تھا کہ آصف زرداری اپنا ایک نیا گروپ تشکیل دینا چاہتے تھے، جس میں سارے وہ ترم خان لوگ تھے، جو سردار، وڈیرے، پیر، جن کو وہ ایک چھتری کے تلے لے کے آ کے اور پیپلز پارٹی میں اس نے شامل کرایا۔ اور ان لوگوں کے بارے میں آصف زرداری کو پتہ ہے کہ یہ اقتدار کے بھوکے ہیں، اور اگر یہ نہیں آئیں گے تو پولیس کے ذریعے ان کو سیدھا کریں گے۔ تو اس طرح سے جو شخص نہیں جھکا اس کو پھر کسی اور طریقے سے لایا گیا، اور جو جھک گئے ان کو لالچیں دی گئیں وزارتوں کی۔ تو سینئر لوگوں کو سائیڈ پہ کر کے سندھ میں سرداری نظام کو مزید مضبوط کرنے کے پیچھے اس شخص کا مقصد یہ تھا
کہ یہ سرداروں کو قابو کریں اور سردار عام لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے ووٹ بینک اپنا قائم اور دائم رکھیں، کیونکہ عام کارکن کو جو لوگ ہیں وہ تو پکڑ سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں، لیکن سردار سے تو لڑ نہیں سکتے، تو اس لیے انہوں نے پورا سسٹم بنایا۔ اب اس پوری کہانی میں دو ایسے لوگ تھے جو کوے کی چال کی طرح ان کا ساتھ مسئلہ ہوا، مور کی چال چلنی تھی لیکن کوے کی طرح پھر اپنی چال بھول گئے۔ جیکب آباد سے اسلم ابڑو جو تحریک انصاف سے جیت کے آئے، ان کا پورا خاندان، ان کے بھائی کو قتل ہو گیا اور اس کے بعد ان کا سیاسی کیریئر بھی تباہ ہو گیا۔ شہریار شر جو جام مہتاب ڈہر سے جیت کر پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر آئے تھے، وہ لالچ میں مارے گئے اور اب ان کو بھی نہ ٹکٹ ملی، اور آخر میں اب تو معاملات یہ ہیں کہ ان کے جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو کسی طرح سے راستے سے ہٹوایا جائے۔ اور یہ سارے قصے کہانیوں کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ آصف زرداری کو سمجھتے ہیں کہ وہ دوستوں کے دوست ہیں، لالچ کی سیاست سے دور ہوتے ہیں، وہ بالکل میرے خیال میں اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے یہ سمجھا جا رہا ہے۔ جہاں مفادات ہیں، جہاں بزنس ہے، جہاں زیادہ ریل پیل ہے پیسے کی، وہی لوگ اس وقت اقتدار میں بھی ہیں، اور ان کے اوپر ہاتھ بھی اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ان کو کنٹرول کرنا آسان ہو، کیونکہ سینئر لوگوں سے بات کرنا، ان کے ساتھ تو تڑاک کر کے ان کو سائڈ پہ مطلب کرنا، اور ایک سابق ایم این اے تھے جو ابھی اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کو تو بلاول ہاؤس کے اندر مار پڑی تھی اور آخر میں وہ بیمار ہو گئے، ان کی پاؤں کی ہڈی شاید ٹوٹی تھی اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ریکور نہیں ہو پائے۔ تو اس طرح کی صورتحال رہی ہے، اور یہ عروج و زوال کی کہانیاں، ان کے پیچھے لالچ، حرص، ہوس، طاقت اور یہ ساری چیزیں رہی ہیں۔ اور اب بھی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ان کا عروج ہے اور کل ان کا زوال نہیں آئے گا، تو ایسا ممکن نہیں لگ رہا، کیونکہ فریال تالپور نے بھی فہرستیں بنائی ہوئی ہیں، جیسے ہی موقع آئے گا اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو لات لگنے والی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔